नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालल्लज़ी आमन या क़ौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबीलर रशाद या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता' व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह मोमिन पढ़ रहे थे। हमने 4 रुकू 37 आयत तक मुकम्मल कर लिया था। 38वीं आयत से शुरू कर रहे हैं। और सूरह मोमिन के इस हिस्से में जब फ़िरौन ने यह फ़ैसला किया कि मूसा को अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए, तो इस पर फिर वहाँ पे उसी के दरबार से एक साहिब हैसियत साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या तुम एक आदमी को कत्ल करने का फ़ैसला इसलिए करते हो कि उसने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है। अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उस पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा है तो तुम पर वो दिन आके रहेंगे कि जिनका वो तुमसे वादा कर रहा है। यानी जैसे कौम नूह, कौम आद, कौम समूद वगैरह तबाह हुए, ऐसे ही चीखो पुकार के दिन का सामना हमें भी करना पड़ेगा। इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने भी तुम्हें समझाया, तुम बाज नहीं आए, तो अब ये रसूल आए हैं और इनकी बात भी अगर तुमने न मानी तो बड़ी हलाकत और बर्बादी का मामला होगा। और साथ इसके जवाब में फ़िरौन ने एक बात तो ये कही थी पहली कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ जो मुझे नज़र आता है, और मैं नहीं तुम्हारी रहनुमाई करता। वमा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद, मगर जो रुश्द का रास्ता, समझदारी का रास्ता है, वो रास्ता, हिकमत का रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और दूसरी बात उसने ऐसी की जो अहमकाना सी कि उसने हामान से कहा कि मेरे लिए कोई महल तामीर करो ताकि मैं ऊपर चढ़ के, आसमानों पे चढ़ के मूसा की खुदा की ख़बर लेके आऊँ, और वैसे तो मुझे वैसे भी पता है कि ये सच नहीं कह रहा है। यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी। तो अब वो शख्स जो भी थे, बुज़ुर्ग जो ईमान लाए थे, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। फरमाया वक़ालल्लज़ी आमना, कहा उस शख्स ने जो ईमान ले आया था, या कौमी, ए मेरी कौम, इत्तबिऊनी, मेरी बात मानो, मेरी इत्तिबा करो। अब यानी फ़िरौन जो कहता है जिसके पूछे बगैर ईमान ले आए, तो उसने कहा मैं तुम्हारी टांग बाजू काट दूंगा, मेरे पूछे बगैर तुम ईमान ले आओ। उसके दरबार में एक बंदा खड़ा होकर कह रहा है कि इसकी ना मानो, मेरी इत्तिबा करो। इत्तबिऊनी अहदिकुम सबीलर रशाद, मैं तुम्हें समझदारी का रास्ता बताऊंगा। वो जो फ़िरौन कह रहा है वो समझदारी का रास्ता नहीं है। समझदारी का रास्ता ये है कि अल्लाह के रसूल की बात को मान लो। या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता, नुक्ता नज़र ठीक करो पहले अपना। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये यहाँ का बरतना है, कुछ दिन इस्तेमाल करके छोड़ जाना है। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और जो आखिरत का घर है, असल ठहरने का, करार पकड़ने का, मुस्तकिल रहाइश की जगह वो है। मन अमिला सय्यतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जो कोई किसी बुराई का इर्तिकाब करेगा उसे बदला नहीं दिया जाएगा मगर उस बुराई के बराबर। वमन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन, और जो नेक अमल करेगा खा मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि मोमिन हो। फ़ौलाइका यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, तो वो दाखिल होंगे जन्नत में और वहाँ उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा बग़ैर हिसाब के। व या कौमी, और ए मेरी कौम, माली अदऊकुम इलन नजात व तदऊननी इलन नार, क्या मसला है, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ निजात की तरफ
تمہیں خلاصی کی طرف اور عذاب سے چھٹکارے کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، منکر ہو جاؤں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں اس کو کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، جبکہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایک زبردست اور بخشنے والے کی طرف۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صاف بات ہے، ظاہر بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کی دنیا میں بھی کوئی دعوت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی وہ حق بات نہیں ہے، باطل بات ہے، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں اس کے لیے کوئی دلیل ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمارا پھر کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو زیادتی کرنے والے، حد سے نکلنے والے لوگ ہوں گے وہی دوزخ والے ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو تم یاد کرو گے جو کچھ میں نے تم سے کہا، جو میں تم سے کہتا ہوں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہتا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی یہ کہ جو میں نے تمہیں نصیحت کی ہے ایک دن آئے گا کہ تمہیں یہ یاد آئیں گی میری باتیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ سپرد کرتا ہوں، سونپتا ہوں اللہ کو۔ یعنی اب ظاہر ہے اتنی کھل کھلا کے بات کر دی ہے اور فرعون جیسے آدمی کے سامنے کر دی ہے، تو اب انہوں نے میرے خلاف تو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہی ہیں، تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے اللہ کی خاطر یہ باتیں کی ہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ان برائیوں سے، ان داؤ پیچوں سے، اس مکر و فریب سے جو انہوں نے اس کے خلاف کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس کے سامنے آ کر تو بات تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ کہ اس کے خلاف انہوں نے چالیں چلیں، کوئی داؤ پیچ، کچھ ہوتے ہیں نا جیسے کسی کے پیچھے اپنے کتے لگا دو، تو وہ لگا دیے ہوں گے کچھ اپنے مشتنڈے، تو انہوں نے ان کو تنگ ونگ کیا ہوگا، جو بھی چالیں چلی ہوں گی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے، وہ اس کی گرفت میں آ گئے، اس نے گھیر لیا ان کو۔ وہ کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، یعنی یہ قیامت سے پہلے کا جو ہے نا ان کا ایک حال بیان ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرعون والو آج سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا ایک بہت بڑا یہ ایک اشارہ یہاں پہ موجود ہے، قیامت سے پہلے بھی کس کی قوم کا یا کچھ لوگوں کا عذاب میں ہونے کا، یعنی عذاب برزخ میں، یعنی عذاب قبر میں، تو وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر وہ پرماننٹ آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی کو کہا گیا نا شاید حدیث میں کہ جب آدمی مرتا ہے تو پھر قبر اس کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں جھگڑا کریں گے آپس میں، وہ جو ہم بہت جگہوں پہ پڑھ آئے جو دوزخیوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور لوگ ہوں گے، دبے ہوئے پسے ہوئے، ان کے جو عوام تھی، وہ کہیں گے اپنے بڑوں کو، سرداروں کو کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم آپ کے تابع تھے، آپ کے فالوورز تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا آپ آج ہم پر سے اس آگ کے حصے میں کچھ کمی کر سکتے؟ جو نصیب ہمارے مقدر ہو گئی یہ آگ، اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ لوگ جو مستکبر تھے، غرور کرنے والے، جو ان کے سردار تھے، وہ کہیں گے بے شک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، تم ہی کیا ہو، ہم تمہارے اوپر سے کیا ہٹائیں، ہم بھی اسی میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے جو لوگ دوزخ میں آگ میں جا پڑے ہوں گے، دوزخ کے جو ایلچی ہوں گے، جو دوزخ کے داروغے ہوں گے، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، دعا کرو یعنی پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا، کہ وہ کم کر دے ہمارے اوپر سے، یومن، ایک دن،
من العذاب، عذاب میں کچھ کمی کر لے. دنیا میں بھی آخر چھٹی ہوتی تھی تو یہاں بھی عذاب میں کچھ ایک دن کے لیے تخفیف ہو جائے. قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ کہیں گے جو بھی فرشتے وہاں پہ ہوں گے دوزخ کے، وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے بالبینات، روشن دلائل لے کر، واضح آیات لے کر. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ آئے تو تھے، انہوں نے سمجھایا تھا. قالوا فدو، تو فرشتے کہیں گے چیخو، چلاؤ، دعائیں کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر وہ بھٹک جاتی ہے، منزل پہ نہیں پہنچتی، نشانے پہ نہیں جاتی، یعنی وہ قبول نہیں ہوگی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اپنے پیغامبروں کی، جن کو ہم نے کسی جگہ مامور کیا ہو اپنے پیغام دینے کے لیے، ان کی ہم مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، صرف رسولوں ہی کی مدد نہیں کرتے، یہ جہاں کہیں بھی ایمان والے ہوں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں. اب ہمارے کچھ ہیں نا دانشور جو کہتے ہیں کہ جی بس وہ مدد تو رسول کی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی مدد نہیں ہوتی. تو یہ مقام صاف طور پہ بتا رہا ہے. اصل میں جو اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں وہ کوئی حقیقت بیان کرنے کے اس میں نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو مایوس کرنے، وہی شیطانی ایجنڈا کہ ان کے اندر سے ہمت توڑ دو اور اس طرح کی باتیں کر کے تاکہ اللہ کی اب مدد نہیں آنی اور یہ وہ، تو جو بھی کسی کے اندر کوئی ولولہ ہو اسے بٹھا دو، ٹھنڈا کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہوں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے کیے ہوں گے یعنی قیامت کو، تب بھی مدد کریں گے. اب یہ جو صاحب تھے یہ عام آدمی تھے، یہ کوئی رسول تو نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسی طاقت کے مقابلے میں انہیں کھڑا بھی کیا اور ان کی مدد بھی کی. اسی طرح ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا، وہ بھی عام لوگ تھے، وہ بھی کوئی نبی یا رسول نہیں تھے. ان کی کتنی بڑی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی، 300 سال تک انہیں سلائے رکھا غار کے اندر. تو اللہ تعالیٰ مدد اہل ایمان کی ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی سنت جو ہے نا مصر والے موقع پر کچھ اور تھی اور آج اللہ کی سنت بدل کے کچھ اور ہو گئی ہے. ہمیشہ اللہ کی سنت ایک ہی رہتی ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ مدد اس کی ہوگی جو خالص اللہ کا ہو جائے. جیسے اب یہ اپنا سارا کچھ کوئی اپنا داؤ پہ لگا دیا نا، جب فرعون کے مقابلے میں آپ اس طرح کھڑے ہو کے بولیں تو اس کے بعد آپ کی وزارت تو نہیں باقی رہے گی، اس کے بعد آپ کا وہ تعلقات تو سارے منقطع ہو گئے، تو پھر تو آپ گئے نا کام سے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی. یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی معذرت وغیرہ پیش کریں گے، اپنی معافی شافی مانگیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے جہاں پہ وہ قیام پذیر ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ان کو ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ہدم و ذکرہ لأولی الالباب، وہ کتاب ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی بھی تھی عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ سارے واقعات سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے رسولوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو اب یہ ساری بات سنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ یہاں یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. لیکن ابھی اللہ کی حکمت نہیں ہے کہ فوری طور پر آئے. ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک، اور اپنی کوئی تقصیر ہے تو اس کے لیے استغفار کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ. بالعشی والابکار، صبح و شام. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کجی تلاش کرتے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو. ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر ایک کبر ہے، تکبر ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ آپ ایسے اہل علم میں بھی دیکھیں گے کہ جو باقیوں کو بڑا حقیر دیکھیں گے، اور سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ میں نے اتنی عربی پڑھی ہے، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، امریکہ کی 2 ہیں، برطانیہ کی 4 ہیں، تو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.
جیسے ابھی بھی کہیں جتنا مغرب کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس طرح کے یہ کوئی ایک نمونہ ہی نہیں ہوتا، کئی نمونے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی علم کی دھونس یا اپنے مقام مرتبے کی دھونس کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہٰذا تم میری مان لو صرف اس وجہ سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ ما ہم ببالغی، ان کے اندر اپنے بڑائی کا اتنا بڑا وہ ہوتا ہے خیال، خود پسندی، کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ جتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اتنے ہوتے نہیں، تو وہاں تک انہوں نے پہنچنا نہیں ہوتا۔ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک آسمانوں کا اور زمین کا بنانا انسانوں کے بنانے سے بڑا ہے، مشکل ہے، زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ مطلب کیا کہ جو لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو وہ اگر سوچیں تو جس اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تو وہ اس سے بڑا کام نہیں ہے، تو وہ اگر اس نے کر لیے تو یہ چھوٹا سا کام کرنے میں اسے کیا رکاوٹ پیش آئے گی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہوتے اندھا اور دیکھنے والا، آنکھوں والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے، اور جو بدکار ہیں، یہ برابر نہیں ہوتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم سوچتے ہو۔ مطلب یہ کہ اگر برابر نہیں ہوتے تو دنیا میں تو نیکی کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں سچ بولنے کا دنیا میں تو فائدہ آپ کو نہیں، الٹا آپ کو کوئی رکاوٹ، جو جھوٹا ہے اس کے لیے تو یہاں پہ مواقع ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے ہوتے ہیں۔ جو چاپلوسیاں کر لیتا ہے، خوش آمدیں کر لیتا ہے، تو دنیا میں تو الٹا حساب ہے۔ تو تم اگر سوچو تو خود تمہاری اندر سے گواہی آئے گی کہ کوئی دن تو ہونا چاہیے کہ برے اعمال کرنے والے کا بدلہ برا ہو اور اچھے اعمال کرنے والے کا بدلہ اچھا ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، اسی کے لیے قیامت ہے جو آنے والی ہے، بے شک وہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہیے کہ تم پکارو، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا، اس نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو میری بندگی سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں۔ اور یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ مجھ سے مانگنے میں، دعا ہی کو یہاں پہ عبادت کہا گیا ہے، اس لیے کہ پہلے یہ کہا کہ مجھے پکارو میں سنوں گا، آگے کہا جو مجھے پکارنے سے رکتے ہیں، یعنی جو مجھے نہیں پکارتے، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل کر کے وہ داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، بے شک اللہ وہ ہیں جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا دیکھنے والا، جس میں تمہیں روشنی نظر آتی ہے اور اپنے کام کاج کر لیتے ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو ہر شے کا بنانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے، اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح پھرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، قرار کا باعث بنایا۔ والسماء بناء، آسمان کو اس نے چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری نقشہ کشی کی تو کیا خوب تمہارے نقوش بنائے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ وہی زندہ رہنے والا ہے اور نہیں ہے اس کے سوا کوئی الہ۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، یہ پھر آگے ہے دیکھیے،
اسی کو پکارو، اسی کو دعوت، اسی کی طرف جو ہے دعا کرو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ تو وہ جو اس سورہ مبارکہ میں دو رنگ ہیں، ایک ہے دعوت کا اور ایک ہے دعا کا، اور دونوں توحید کے تقاضے ہیں۔ توحید کا تقاضا اول اللہ کی بندگی کی جائے، اور اس بندگی کی جو کامل صورت ہے اور جو اس کا یوں سمجھیے کہ جو اس کا جوہر ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سے مانگنے میں کوئی رکاوٹ کا نہ ہونا اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہونا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میری اللہ کیوں سنے گا، یہ سمجھنے کا مطلب ہے آپ نے بندگی میں کہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے اگر کوئی خیال ایسا آتا ہے تو۔ اور دوسرا اس توحید کا، اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو آپ نے حق مانا ہے اور سچ جانا ہے، اس کے داعی بن کے کھڑے ہو جائیں، اس کے دعوت دینے والے بنیں، حق کو ظاہر کریں، حق کو چھپا کے نہ بیٹھیں۔ جیسے کہ وہ بندہ فرعون، آل فرعون جو کھڑا ہوا تھا اور جس نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی یہ کہ حق کہنے کے نتیجے میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو، تعلقات ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، دوستیاں رک جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، ہو جائیں، بعد میں جنازہ چھوٹا ہو پڑھنے کے لیے کم لوگ آئیں۔ ایک تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا میرا جنازہ بھی بڑا ہو، بھائی تو نے کون سا اٹھ کے جنازہ دیکھ لینا ہے چھوٹا ہوگا کہ بڑا ہوگا، اور اس سے کون سی تمہاری بخشش اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ تو اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی جنازہ پڑھے گا بھی نہیں پڑھے گا۔ آپ کا اگر جنازہ کسی نے نہ پڑھا، آپ کی تجہیز و تکفین نہ ہوئی، تو اللہ آپ سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تو دفن کیوں نہیں ہوا تھا، یہ تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ جن پر وہ فرض کفایہ تھا کہ وہ اس کی تدفین کریں۔ فرض کفایہ کا جنازے کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف نماز پڑھ کے کھسک جائیں، وہ سارے کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تب وہ ان کا فرض کفایہ پورا ہوگا۔ تو میرا جنازہ کوئی نہ پڑھے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا، یہ میرے حساب میں تو نہیں لکھا جائے گا کہ میرا جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا۔ تو ان چکروں میں نہ پڑھو کہ کوئی جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، ان چکروں میں نہ پڑھو کہ کسی سے تعلق رہے گا یا نہیں رہے گا، ان چکروں میں نہ پڑھو کہ اس کے بعد زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کونوا للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ تو وہ بندہ عالم فرعون نے وہ کر کے دکھایا کہ یوں کر کے بات کرنی ہوتی ہے بادشاہ کے سامنے، اور بے شک اس کے بعد عہدہ نہ رہے، سازشیں ہوں، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ ساتھ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر مانگو جو بھی مشکلات ہیں، یہ کر کے اس کے بعد اللہ سے مانگو گے تو اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ آپ نے اپنا سب کچھ جھونک دیا اللہ کی خاطر، اب اللہ سے مانگو تو اللہ عطا بھی کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی فرما دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں، عابدو۔ اب یہاں آگے اس کی وضاحت آگے، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم امیدیں رکھتے ہو، جن پر تمہارا توکل ہے، مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے۔ لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح یہ کھلی نشانیاں بینات آ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں، اس کے احکامات کے تابع ہو جاؤں۔ وہ اسلام اور فرما برداری اصل میں یہی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکام کا تابع ہو جائے۔ یہ صرف کوئی پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے، یہ دو رنگی کا معاملہ نہیں ہے، یک رنگی کی بات ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنانا شروع کیا، پھر اس مٹی کا اس نے نطفہ بنایا، پھر اس سے اس نے علقہ بنایا، پھر علاقے سے اگلا تمہیں بچے کی صورت میں نکالا، یخرجکم طفلا، تمہیں نکال کھڑا کیا ایک بچے کی صورت میں۔ بات یہاں بھی نہیں رکی، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی شدت کو، اس نے تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ، آکسیجن دی، ہوا، پانی، ساری ضرورتیں تمہاری پوری کی۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں وہ بھی ہیں جو کوئی مر جاتا ہے اس سے پہلے اس کو وفات دے دی جاتی ہے، یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور اس طرح تاکہ تم پہنچو اپنے وقت مقرر پر، جو اجل تمہاری طے ہے یعنی موت والی اجل، اس تک تم چلتے رہو۔ یہ ساری فیسیلیٹیشن اللہ کی طرف سے ہے وہاں پہنچانے کے لیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سوچو۔
جب تمہاری یہ سماعت بصارت کام کرنے لگیں اور پھر اس کے بعد عقل کی صلاحیتیں جب تمہاری روبہ عمل آئیں تو پھر یہ سارا کچھ دیکھ کے تم سمجھو کہ یہ سب عنایات، یہ سب مہربانیاں، یہ سب جو ہے نعمتیں کس ہستی کی طرف سے مجھ پر ہو رہی ہیں، اسے پہچانو اور پھر اس کے شکر گزار بنو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی یہ جو تم زندہ رہے ہو یہ عناصر کی وجہ سے زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کے زندگی دینے سے زندگی ہے اور زندہ رکھنے سے زندہ رہے ہو، اور مرنا بھی خود بخود نہیں ہوتا، یہ عناصر کا برہم ہونے سے نہیں مر جاتے، بلکہ یہ کہ اللہ کے مارے کوئی مرتا ہے، وَيُمِيتُ تو وہ مارتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے اس نے منصوبے چلائے ہوئے ہیں اور یہ سارے اس کے لیے کوئی تردد کا باعث نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، تم دیکھو تو صحیح، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، یا یہ کہ اس کے طرح طرح کے معنی نکالتے ہیں، تعبیرات نئی سے نئی لے کے آتے ہیں، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی سیدھی بات کو سمجھنے کے بجائے اس کے ٹیڑھے معنوں میں جا کے گھستے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس چیز کو کہ جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجی، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جلدی یہ لوگ جان لیں گے، إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی زنجیریں پڑی ہوں گی، یسحبون گھسیٹے جائیں گے یہ، فی الحمیم دوزخ میں، کھولتے ہوئے پانی میں یہ لے جائیں گے زنجیروں میں جکڑ کر، ثم فی النار یسجرون، پھر یہ آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے لیے تم دنیا میں بڑی اچھل کود کرتے تھے، جن کی بڑی غیرت کھاتے تھے، جن کے لیے تم غصہ اور پیچ و تاب کھاتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ ایک دم بات پلٹ کے کہیں گے نہیں ہم اس سے پہلے کسی شے کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بچلا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اصلاً تو وہ انہوں نے اب اقرار جرم سے انکار کرنا ہے نا، انہوں نے اقرار نہیں کرنا تھا کہ ہم مشرک ہیں، تو پہلے ان کے منہ سے یہ نکلا کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اقرار تو ہو گیا، یعنی وہ تھے، ان کو ہم منع کرتے تھے، وہ اب گم ہو گئے کہ نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ پھر انہیں خیال آئے گا کہ بھئی اوہو یہ تو ہمیں بات نہیں کہنی تھی، لہذا وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے ہم مانا ہی نہیں کہا، ہم کسی کو نہیں پوچھتے تھے، ہم نے کبھی جو ہے توحید کے راستے سے ہٹ کر کام ہی نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ پہلے بھی ان سے غلطیاں ہوتی تھی، جیسے یہاں غلطی کر گئے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اب سنو اصل دفعہ کیا ہے جو تمہارے اوپر لگی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اصل دفعہ یہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو زمین میں بغیر حق کے اتراتے پھرتے تھے، یعنی تمہارا یہ استحقاق نہیں تھا کہ تم اپنی اوقات سے باہر نکلو، لیکن تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کر تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تم نے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا، تم نے باقیوں کی نسبت اپنے آپ کو کوئی معصوم شے سمجھ لیا کہ میرے اوپر تو انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی، میرا تو مجھ سے کوئی سوال کیا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور تمہیں لے کے بیٹھا ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم اکڑتے تھے، جو تم وہ پھولے نہیں سماتے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں سے، ہمیشہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دنیا میں دیکھیے کوئی جہاں پہ ڈنڈا لاٹھی چلتی ہے، دلیل ختم ہو کے وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا، یاد کرو گے، پیچھے تکبر ہوگا۔ جہاں پہ کوئی تقدس کا جامہ پہن کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھ سے کوسچن نہیں ہو سکتا، گستاخی ہو جائے گی، اگر مجھ سے سوال کیا گیا تو یہ گستاخی ہے، تو اس کے پیچھے بھی خود پسندی ہی ہے نا، اپنے آپ کا جو ہے نا اپنے ہی حسن کا دیوانہ ہے کہ میرے پہ وہ انگلی رکھ کر میرے آس پاس نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سارے ہی تکبر ہی کی مختلف صورتیں، کوئی تکبر جو ہے نا وہ امارت کے اندر ہوتا ہے اور کوئی تکبر درویشی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، ہیں یہ تکبر۔ تو ان متکبرین کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ حدیث میں تو آتا ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی کہ تکبر اللہ تعالیٰ کے کندھے کی چادر ہے،
جس نے تکبر اختیار کیا اس نے اللہ کی چادر کھینچی. جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے نا ٹوپی عزت، اور اگر وہ ٹوپی اس کے پوچھے کے بغیر آپ نے اس کے سر سے اتار لیں تو وہ سمجھتا میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے، وہ تو مارنے پہ آ جائے گا. تو اسی طرح عرب کے اندر کسی کی بےزتی یہ کہ اس کی آپ نے چادر کھینچ لی، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کیا. ویسے ہی اگر آپ اس کے بندوں کے مقابلے میں بھی تکبر اختیار کرتے ہیں تو یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کو پھر حق کی قبولیت سے محروم کر دیتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ کسی کی بات کو ماننے میں پھر آپ کا تکبر حائل ہو جاتا ہے، یار یہ تو بڑا کمتر آدمی ہے، اس کی دلیل اگر میں نے مان لی تو پھر میرے تو مقام اور میرے مرتبے سے کمتر بات ہوگی نا. میں جتنا دنیا کو جانتا ہوں، میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں، میں جتنا دین کو جانتا ہوں، میں جتنا علم جانتا ہوں، اس کے مقابلے میں تو یہ کوئی شے نہیں، تو اس کی بات میں کیوں مان لوں. تو اسی لیے میں نے اس موقع پہ بھی نوٹ کرایا تھا، یہ بات ماننا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. متکبر آدمی کسی دوسرے کی بات نہیں مان سکتا. تو نبیوں کا اور رسولوں کا انکار کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا جو عنصر کار فرما ہوتا ہے وہ تکبر کا ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کی بات کیوں مان لیں جو ہماری طرح کے انسان ہیں. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں کچھ وہ کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی وہ عذاب، اس کی کوئی جھلک آپ کی زندگی میں ان پر آ جائے، او نتوفینک، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد ان پر وہ عذاب لائیں، فإلینا یرجعون، تو انہوں نے لوٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے، وہ بیان کیے ہیں آپ کے اوپر، اور بہت ایسے ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے ہیں. یعنی یہ تو قرآن مجید میں صرف انہی رسولوں کا ذکر آیا ہے جو جزیرۃ العرب کے آس پاس کے رسول ہیں. باقی دنیا میں کوئی افریقہ میں آیا، کوئی اگر ہندوستان میں آیا، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے، جن کا ذکر کیا یا جن کا ذکر نہیں کیا، کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے پاس سے کوئی لوگوں کو نشانی لا کے دکھا دیتا، کوئی معجزہ دکھا دیتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو جب اللہ کا حکم آیا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس طرح نقصان میں جا پڑے، ٹوٹے میں، خسارے میں چلے گئے باطل کام کرنے والے، نا حق پر چلنے والے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو. ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کھاؤ، گوشت کھاؤ، دودھ پیو. ولکم فیہا منافع، ان میں تمہارے لیے اور بھی نفع ہیں، یعنی ان کو خرید و فروخت بھی کرتے ہو. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهِ، اور یہ کہ ان کی اون وغیرہ بھی کام میں آتی ہے، جو بکریوں وغیرہ کی. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ کہ تاکہ تم پہنچو ان کے اوپر بیٹھ کر اس جگہ تک جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے خیال میں ہے، یعنی وہ تمہاری سواری کے کام بھی آتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور ان کے ساتھ ساتھ جو کشتیاں ہیں ان پر تم اٹھائے جاتے ہو، ان پر سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں، جو اس کی نشانیاں ہیں یا ان کی نعمتیں ہیں، ان کا انکار کرو گے اور ناقدری کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، آتے جاتے نہیں ہیں. فَيَنْظُرُوا، تاکہ یہ دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس عذاب سے دوچار کیا. کانوا اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض، وہ لوگ جو ہلاک کیے گئے، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، وہ تعداد میں ان سے اکثریت میں تھے، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. واشد قوتا، ان کی طاقت بھی ان سے شدید تر تھی، یعنی قریش سے. وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں بہت آثار چھوڑے تھے، بہت آباد کیا تھا زمین کو. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کمائی انہوں نے کی تھی، جو کچھ بھی انہوں نے محنت دنیا میں کی تھی، وہ ان کے کچھ کام نہ آئی جب اللہ کا عذاب آیا. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، تو جب ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے انہیں سمجھانے کے لیے، فرحوا بما عندہم من العلم، تو جو علم ان کے پاس تھا. اب یہ دیکھیے جس تکبر کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ علم کا تکبر ہے.
نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے، علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، مال و اسباب، حسب نسب کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی کئی وجوہات، کئی بنیادیں ہوتی ہیں، جس بھی وجہ سے آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں، گھٹیا سمجھیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھیں۔ تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اس پر اترانے لگے، یعنی وہ علم وحی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ جو بھی علم بصارت، علم سماعت، جو عقلی علوم ان کے پاس تھے، جو انسان کے تجربے میں آنے والے علوم ہیں، جن کی وجہ سے دنیا کے معاملات کو لے کے، جیسے آج دنیا جو جتنی بھی ترقی ہے وہ انسان کے انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے نا، علم وحی کی بنیاد پر تو نہیں۔ اور علم وحی کو اسی طرح آج حقیر جانا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بلکہ یہ کہ اگر آپ کسی کو آیت پڑھ کر سنائیں تو اسے لگتا ہے کہ یار کیا کوئی مطلب پرانا بندہ ہے، کوئی مطلب معقول بات اس نے نہیں کی ہے۔ تو وہ اترانے لگے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس علم کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کو وہ گھٹیا سمجھتے تھے، انہی چیزوں نے جو اس علم میں بیان ہوئی تھی ان کو گھیر لیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں عذاب کا ذکر تھا، اس میں اللہ کی سزا کا ذکر تھا، تو وہ سزا پھر ان پر آ پڑی، اس سزا، اس عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارے اس عذاب کو دیکھا، جب وہ ان کے سامنے آ گیا، قالو، انہوں نے کہا آمنا باللہ، وہ ان کی ساری اکڑ خانی نکل گئی، دیکھتے ہی نکل گئی، فوراً کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، وحدہ، اکیلے اللہ پر، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سب سے ہم تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، تو اب ایسا نہیں تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، ان کے کام آتا، ان کے لیے نفع بخش ہوتا۔ لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، تو یہ اصل میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب عذاب نظر آ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، موت کا فرشتہ نظر آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کے لیے دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب وہ سورج مغرب سے نکل آیا تو گویا دنیا پر عذاب کے آخری وہ آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا جب آپ نے عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی اللہ کا دستور، یہی اللہ کا طریقہ، یہی اللہ کی سنت رہی ہے اپنے بندوں کے ضمن میں جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اسی طرح خسارے میں پڑ گئے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، جو منکر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حام میم اتارا، تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارنا ہے، اتارا ہوا ہے یہ قرآن مجید الرحمن الرحیم کی طرف سے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ حام میم السجدہ، اس کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ تو جو عربی قرآن ہوں گے تو جو سعودی عرب سے چھپ کے آتے ہیں تو عام طور پر اس پہ اس کا وہی نام لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے دعوت، توحید کا تقاضے کے طور پر دوسروں کو دعوت دینا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو مان لیا کہ در حقیقت کارساز بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور یہ کہ یہ کائنات ساری بنا کے پھر اس نے ہمیں امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اب اس بات کو ماننے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اسے نہیں پہنچا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے دل و جان سے اس بات کو نہیں مانا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہی مسلمانی کا تقاضا بھی ہے۔ جو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو کیلے خود کھاؤ وہ دوسرے کو بھی کھلاؤ، اور بھائی جو نظریے اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے کو بھی پہنچا۔ اور یہ انسانوں میں اتنی کامن بات ہے کہ آپ اگر کسی باطل نظریے پر بھی ہوں تو اس کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی NGO جو ہے وہ فنڈ دیتی ہو۔ آپ ایک بات کو سمجھتے ہیں حق ہے، جو لوگ سوشلزم کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے لیے وہ نہیں محنت کرتے۔ جو لوگ کمیونزم کو اور اس کو جمہوریت کے جو گن گاتے ہیں تو وہ اس کے لیے نہیں کوشش کرتے اور محنت کرتے۔ تو جو آدمی کا نظریہ ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کا خیال ہوتا ہے، وہ اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، وہ دوسروں تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن میں اس سے اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ توحید کا لازمی تقاضا، اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی غیرت اگر آپ کے اندر نہیں ہے
تو یہ ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کا بھائی اللہ کو نہیں مانتا، آپ نے اللہ کو مانا ہے، تو آپ کیسے اپنے اس جو ہے وہ چپ رہ سکتے ہیں اور خاموش رہ سکتے ہیں اس کو دعوت دینے سے؟ آپ ضرور کوشش کریں گے کہ وہ بھی اللہ کے ماننے والا بن جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ اچھا، چونکہ اللہ کی طرف بلانے یا اللہ کی طرف دعوت دینے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اللہ کی طرف دعوت دی ہے ساری کی ساری قرآن کی بنیاد پر دی ہے۔ ہم نے سورہ اعراف، سورہ انعام اس میں دیکھا نا، انذر بہی، اور یہ کہ وبشر بہی، اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اس کے ذریعے سے خوشخبری دیں۔ اور اسی طرح ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ پہنچائیے۔ تبلیغ بھی گویا اسی کی کرنی ہے، تو تبلیغ بھی اس کی ہے۔ اچھا، دعوت جو ہے دعوت الی الخیر، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، الخیر کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ الخیر کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون۔ تو گویا آپ نے اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلے بات یہ سمجھیں اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا کہ آپ اللہ کی کتاب سے جڑے تو اللہ سے جڑ گئے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو اللہ سے جڑ گیا اس کو سیدھے راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ اور ایک آیت کے بعد آ گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ۔ تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، حدیث میں آ گیا کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب۔ اب آپ بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کس سے جوڑیں گے؟ اللہ کی کتاب سے جوڑیں گے۔ تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ذکر بار بار آئے گا، اور اس کی اہمیت کو اور اس کے مقام، اس کی عظمت کو مختلف طریقوں سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ بھی پھر آخر میں آ جائے گا۔ اللہ سے دوستی کا حق تب ادا ہوگا جب آپ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا یہ کام کریں گے۔ اولیاء اللہ، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو خدا سے ملاتے ہیں، ان سے جوڑتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور تمام دعوتوں میں سب سے بہترین دعوت اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکارنا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارنا ہے ایک بہت ہی مہربان اور رحیم ہستی، رحم کرنے والی ہستی کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، بہت کھول کے وضاحت کے ساتھ، اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا۔ قرآناً عربیاً، یہ قرآن عربی ہے، یہ جمع کیا گیا ہے بزبان عربی، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو سمجھنے والے ہیں۔ بشیرا و نذیراً، یہ بشیر اور نذیر ہے، قرآن بشیر اور نذیر ہے۔ یہ یعنی اللہ کے نبی بھی بشیر اور نذیر ہیں، اور ان پر جو پیغام اترا ہے، خود حضور کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا وہ مجسم قرآن ہے، تو گویا قرآن اور ان کی صفات ایک ہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید بھی بشیر اور نذیر ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو جن کو پاس یہ قرآن مجید آیا ہے ان کی اکثریت نے اس سے اعراض کر لیا ہے، اس سے منہ موڑ لیا ہے، اس سے پہلو بچا لیا ہے، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے رہنمائی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن مجید کا مقام کیا ہے۔ ہم بھی کہیں اعراض عن القرآن کے مجرم تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی اس سے منہ موڑا ہوا ہے اور اسے سیکنڈ پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ تو عام حالات تو یہی، عام طور پہ تو یہی ہے نا کہ جی وہ بس اونچی جگہ پہ رکھو، سنبھال کے رکھو، کوئی برکت کے لیے کبھی پڑھنا پڑ جائے تو پڑھ بھی لو۔ ہماری عملی زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے، کافروں نے، کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو، وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے، یعنی میل ہے، یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہم بہرے ہیں، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، فعمل، آپ لگے رہیں، انا عاملون، بے شک ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ان الفاظ سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت سے ان کے اوپر قرآن مجید کی بمبارمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ حضور کا دل توڑنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا، ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہیں، ہمارے کانوں میں ثقل ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ جو جس طرح شعیب علیہ السلام کو کہا گیا تھا ما نفقہ کثیرا مما تقول،
جو باتیں آپ کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. یا جیسے یہودیوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھ گیا ہے، آپ کی باتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس طرح کی بات انہیں کہنی پڑی تاکہ وہ جس شوق سے، جس محنت سے، جس لگن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، وہ ان کی ہمت توڑی جا سکے، ان کی امیدوں کے اوپر اوس ڈالی جائے، ان کو مایوس کیا جائے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. حوصلہ توڑنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. قل، اے نبی فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، کوئی شبہ نہیں، بے شک میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن یوحا الیہ، میری طرف وحی کیا گیا ہے، میری طرف اللہ کا حکم آیا ہے، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے اللہ کا پیغام لے کے، یہ کسی اور کے پاس تو نہیں آیا. تو اب بالکل وہ مثل سمجھنا غلط بات ہو جائے گی. انما الہکم الہ واحد، اور اس پیغام کا لب لباب، اس کا حاصل، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ تمہارا الہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. فاستقیموا الیہ، تو پس اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، یعنی ہر طرف سے کٹ کے اس کے ہو جاؤ. واستغفروہ، اور اس سے استغفار کرو، اس سے اپنے گناہ بخشواؤ. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے، بہت ہلاکت ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کی طرف نہیں آتے. زکوٰۃ مال خرچ کرنے کے معنی میں لے لیجئے، اور اس مال خرچ کرنے کے نتیجے میں جو دل کا جو صفائی ہوتی ہے، ظاہر دل کے اندر مال کی محبت بڑی شدید ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ محبت جو ختم ہوگی، تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے گویا آپ نے اپنے دل کے اندر گنجائش پیدا کی ہے، وگرنہ آپ کا دل تو پھر سخت رہے گا. مال کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، اور جو سرمایہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کٹھور دل ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی سے سود خوری جنم لیتی ہے نا، کہ کسی کی مشکلات کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے سرمایہ پر مزید سرمایہ پیدا کرنا، یہ انتہائی جو ہے وہ کٹھور دل لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے صدقہ، خیرات، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قربانی دینا، یہ تزکیے کی طرف آنے کے لیے بنیادی یوں سمجھے کام ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے وہ انکاری ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ ثواب ہے جس میں کوئی وقفہ نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، اور کوئی وہ یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، رکے گا نہیں، مسلسل اور تسلسل سے ہوگا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں. یہاں پہ وہ 6 دنوں کا بریک اپ دیا گیا ہے نا. عام طور پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے ہیں، تو اب یہاں پہ ان کو کھولا گیا ہے کہ وہ ان کی ترتیب کیا ہے. تو صرف زمین 2 دنوں میں بنی ہے، جیسے یہاں پہ بتایا خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے ضد اور ند اور اس جیسے اور اس یعنی جیسے اس سے محبت کرنی چاہیے ایسے اس کے مقابلوں سے کرتے ہو، جیسے اسے خالق ماننا چاہیے ایسے سمجھو کسی اور نے بھی شاید کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اوروں کو برابر کر دیتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سے باری جو پہاڑ وہ ڈال دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکتیں رکھ دیں. اب وہ برکتیں جو ہیں وہ جو بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، تو یہ ساری برکتیں اللہ نے ہی رکھی ہیں نا زمین کے اوپر. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں اس نے فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس میں اس نے ایک اندازے سے خوراکیں رکھ دیں. اب یہ جو بھی ہوتے ہیں نا، مٹی میں ہم کوئی دانہ بوتے ہیں، پھر وہ نکلتا ہے، پھر اناج بن جاتا ہے، تو یہ ساری طاقت مٹی کے اندر ہی تھی نا جو وہ خوراک کی صورت اختیار کر گئی. تو یہ مٹی کے اندر یہ خوراک ہم نے رکھی تھی، جو اب یعنی وہ برکتیں اور وہ خوراک، یہ در حقیقت اس کے اندر یہ صلاحیت ہم نے پیدا کر دی. تو اس کے چونکہ اتنے سارے کام تھے تو یہ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیے. فی 4 ایام، یہ سارے کام جو ہوئے ہیں یہ 4 دنوں میں ہو گئے. یعنی 2 دنوں میں، اب یہ 4 دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے 4 جمع 2 6 ہو گئے، مطلب یہ کہ 2 دنوں میں زمین بنائی اور 2 دن مزید لگا کے یہ سارا کام کیا، تو یہ اب پورا پروجیکٹ ہو گیا 4 دنوں کا. سوال للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے برابر. مطلب کیا؟ وہ جتنی قدرتیں اور برکتیں اس کے اندر اور طاقتیں رکھی ہیں، یہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، انسان، حیوان،
चरिंद परिंद हशरातुल्लाह सब की जो ज़रूरत थी, जो उनका सवाल था, यानी किसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वो सारा हमने इसके अंदर फराहम कर दिया। इसमें 4 दिन लगे। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। वहिया दुखानुन, और वो अभी जो है वो धुएं की सूरत में था। फ़काल लहा, तो उसने अल्लाह ताला ने आसमान से कहा, वलिल अर्ज़, और ज़मीन दोनों से कहा, एतिया, चले आओ दोनों, तौअन, खुशी से, और करहन, या कराहत से, नापसंदीदगी से, मजबूरी से। कालता अतैना ताईन, दोनों बोले कि हम अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से आपके हुक्म फरमा बरदारी में आते हैं। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको 7 आसमानों में बदल दिया 2 दिनों में। अब आप यूँ समझिए, अगर ये बात हमारी समझ सही हो कि ये पूरी कायनात बनाने में 2 दिन लगे और सिर्फ ज़मीन बनाने में 4 दिन लगे, तो इससे आप सोच लीजिए कि इंसान के लिए रहाइश फराहम करने के लिए कितना, यानी एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो ज़मीन के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं मरीख पे रहाइश मिल जाए, उसके लिए ख़ुद कितने बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई अगर कोई छोटा मोटा बैरिया टाउन वहाँ पे बनी जाए तो कितने कुछ तरद्दुद करना पड़ेगा वो सारा माहौल बनाने के लिए, वहाँ ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, पानी फराहम करने के लिए, और उस ज़मीन के अंदर कोई ऐसी रोईदगी पैदा करने, मिट्टी के अंदर या जो भी वहाँ पे मादा है कि वो उससे वो कोई खुराक भी हासिल हो जाए हमारे लिए। ज़ाहिर है वो गंदम तो नहीं हासिल होगी, जो कुछ वहाँ के हालात से मुताबिकत रखता हुआ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, कितने माली वसाइल लगाने पड़ेंगे और खपाने पड़ेंगे। अभी तो वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इंडिया वालों को ज़रूरत पड़ी गई है, तो वो सिलेंडरों वाली तो कितनी महंगी हो गई है। आप सोचें अगर हर सांस की कीमत देनी पड़ जाए तो मल्टी नेशनल तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब क्या से क्या इसकी कीमत लगा देंगी। तो ये सारी सहूलतें असल में इस तरह सोचेंगे तो अल्लाह की एहसान का कुछ समझ आएगी ना, कि जब ये इनमें से कोई शय इंसान के पास होता है तो उसकी कितनी कीमत वसूल करता है। तो अल्लाह ने वाफिर के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शय थी ऑक्सीजन, वो कितनी वाफिर पैदा कर दी, उसकी सप्लाई इतनी कर दी कि वो बेकीमत हो गई, हालांकि डिमांड उसकी सबसे ज़्यादा थी। और जिन चीज़ों की डिमांड बहुत थोड़ी थी उसकी चूँकि सप्लाई ज़रा कम रखी तो वो उनमें से कुछ अनाज वगैरह इंसानों ने पैदा कर लिए। अब के उसकी कीमतें, अब तैयारी कीजिए इंशाल्लाह, आटा आपके यहाँ भी 100 रुपये तक तो जाएगा ना। अब चूँकि अब वो अमेरिका इमदाद नहीं देता, और जिन्होंने माल बनाने के लिए जो आए हुए हैं तो उन्होंने अब फिर आपकी वो गन्ने से रस निकालना है ना, तो वो फिर अब जाएगा ऊपर आटा। आटा तो हम कहते हैं ना, वैसे वो उस आटे को सही लोगों की ज़बान में अट्टा कहते हैं, ATTA अट्टा। तो ये तो हम लोग हैं ना जो आटा कहते हैं, तो दोनों तलफ़्फ़ुज़ आने चाहिए। कभी आपको बड़े लोगों से मुलाकात हो तो आटा ना कहिएगा, फिर आप घटिया महसूस हो, अट्टा। सुम्मस्तवा इला समाए वहिया दुखानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि तिया तौअन व करहन क़ालता अतैना ताईन फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औखा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा। फिर उसने वही किया, हुक्म भेजा हर आसमान के लिए उसका हुक्म। अब ये क्या चीज़ है, इसका साफ मतलब ये है कि हर आसमान का कोई फंक्शन है, उसका कोई काम है, वो काम उसको सौंप दिया कि तुमने ये काम करना है। अब बिलफर्ज अगर ओजोन की जो तय है, बिलफर्ज हम ये समझें कि वो आसमान है एक, उन 7 आसमानों में से एक आसमान है, तो उसका एक काम है ना कि उसने सूरज की शौओं को फिल्टर करके नीचे भेजना है। तो गोया वो काम उसके सुपुर्द कर, जैसे मक्खी की तरफ अल्लाह ने वही की, शहद की मक्खी की तरफ तुमने किस तरह शहद चूस के ला के यहाँ पर स्टोर करके रखना है, तो ये अल्लाह ने उसको। अब इस वही का ताल्लुक वो वाली वही नहीं है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, इस वही का ताल्लुक है जो आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जो आप प्रोग्रामिंग कर देते हैं किसी की, ये वो वाली वही है। यानी उसकी तकदीर मुकर्रर कर दी, उसका फंक्शन उसके अंदर वदियत कर दिया। वज़य्यना समा दुनिया बेमसाबीख, और दुनिया का आसमान जो नज़दीक वाला आसमान है, करीब वाला आसमान है, उसको चिरागों से रोशन कर दिया। वह हिफ्ज़ा, और महफूज हिफाजत का ज़रिया बना दिया, यानी शैतानों को मार भगाने का ज़रिया। वहीं पे सारे जो है वो अल्लाह ताला के जो भी इंस्टॉलेशंस हैं मिज़ाइलों की, शैतानों को मारने वाली, उधर ही हैं। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये है अंदाज़ा ठहराया हुआ एक अलीम और अज़ीज़ हस्ती का।
یعنی یہ سارا نظام قدرت اس نے بنایا ہوا ہے جو چلا جا رہا ہے جس طرح اس نے وحی کیا اس کے مطابق۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب یہ ساری بات کرنے کے بعد یہ ان کے سامنے کی جو دلائل ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر کے وہ اللہ کی نشانیاں، اب بتایا اصل موضوع کی طرف لوٹے، دعوت، حضور دعوت دے رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، دعوت کے لیے یہ سارا استدلال اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ دیکھو کوئی اللہ ہے جس نے تمہیں یہ سارا کچھ بنا کے دیا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، اور اگر یہ نہ مانیں، یہ اعراض کریں، اس بات کو ٹال جائیں، فقل، تو اے نبی ان کو بتا دیجئے گا، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی ہی ایک چنگاڑ سے، ایسی ہی ایک آواز سے جیسی آواز اور چنگاڑ آئی تھی قوم عاد اور قوم ثمود پر، جیسے وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئے تھے ویسا ہی تم ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ بات آج پڑھنا آسان ہے، اپنی قوم کو یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں یوں کسی کو کہیں تم نے مرنا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا یہ بات کہنی کتنی مشکل ہے، اور ساتھ یہ بھی کہیں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اور سمجھ لیں کہ کیا ہوگا پھر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا، اس وقت بھی کسی کافر نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کے بارے میں تو یہ بات نہ کرو، تو یہ کہنا بھی آسان بات نہیں تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ملک کا یہ حالات ہیں تو یہ ہو جائے گا، تو ساتھ پھر لوگ کہتے ہیں خاکم میں بدہن، میرے منہ میں مٹی، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اسی لیے نا کہ اپنے لیے یہ کہنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، جب یہ ہوگا تو پھر سب کو کون جائے گا اس میں، کون لپیٹا جائے گا؟ کوئی اپنے ہی عزیز ہوں گے نا، کوئی اپنے ہی رشتہ دار ہوں گے، کوئی بھائی ہوگا، کوئی ماما ہوگا، کوئی بھتیجا ہوگا، یہی سارا کچھ ہے کہ جو اپنے ہی ٹبر ہے کہ جو اس کے لپیٹ میں آئے گا۔ جیسے مومن آل فرعون نے کہا تھا کہ دیکھو کتنی ہمدردی سے کہا، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں یہ ہو جائے گا، لہذا بچو، اپنے آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لو، نہیں تو اس تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس طرح خیر خائی کے جذبے کے تحت انہوں نے یہ بات ان سے کہی، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، یعنی پے بپے آئے تھے، کئی آئے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہی پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے کہا اگر ہم چاہیں، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو فرشتے اتارتا، یعنی انکار کرنے کے لیے انہوں نے کہا رسول انسانوں میں سے نہیں ہوتے، رسول اگر ہوتے، آنے ہی ہوتے تو فرشتے آتے۔ فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، تو جو شے تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکاری ہیں۔ فاما عاد، تو جو عاد تھے، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، بغیر الحق، ناحق، وقالوا من اشد منا قوہ، انہوں نے کہا کہ قوت میں، طاقت میں ہم سے زیادہ سختر کون ہے، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم پر کدھر سے عذاب آئے گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ان کو انہوں نے نہیں مانا، رد کر دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، تو پھر ہم نے ان پر بھیج دی ایک تیز و تند ہوا، بڑے زور کی ہوا، ان دنوں میں جو مصیبت کے دن تھے، جو نحس دن تھے، جو سخت بدبختی کے دن تھے۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ ولا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ واما سمود، اور جو دوسرے تھے سمود، فہدیناہم، ہم نے ان کو بھی ہدایت دی، رسول بھیجے، رسولوں نے انہیں سمجھایا، ہدایت پہنچائی۔ فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو ترجیح دی، محبت کی انہوں نے اندھا پن سے ہدایت کے مقابلے میں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کو آ کے پکڑ لیا ایک رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے، ان کے کاموں کے نتیجے میں، جو بھی ان کے لچھن تھے، جو کرتوتیں تھیں ان پر۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اب یہ ذرا منظر تبدیل کیا ہے، پہلے دیکھیں بات کہاں سے چلائی، اللہ کی جو نعمتیں ساری تمہارے سامنے، پھر ڈرایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اس طرح کا ہو جائے گا جو عاد اور سمود کے ساتھ ہوا، پھر بتایا عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ کہ ایک اور منظر سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ جی اٹھو گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا۔ یوم یحشر اعداء اللہ،
جب اللہ کے سارے دشمن جمع کیے جائیں گے الی النار آگ کے گرد فہم یوزعون ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی صفیں یہ فلانے یہ فلانے ان کی باقاعدہ صف بندی ہو گئی حتی اذا ما جاؤہا جب وہاں پہ سب پہنچ جائیں گے وہ قیامت تک کے والے سارے کے سارے وہاں پہ پہنچ جائیں گے شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم تو ان پر گواہ بنیں گی خود ان کے اپنی سماعت بصارت اور ان کے چمڑے ان کی جلدیں وہ ان پر گواہی دیں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے بما کانوا یعملون بتائیں گی جو وہ کرتے تھے باہر سے کوئی گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان کی اپنی آنکھیں بولیں گی اس کے کان بولیں گے اور اس کی چمڑیاں بولیں گی وقالوا لجلودہم وہ اپنی چمڑی سے کہیں گے اب وہ جو بھی وہاں پہ صورت بنے گی اپنی جلد سے کہیں گے لما شاہدتم علینا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی جو کوڑے پڑیں گے تمہارے اوپر ہی پڑیں گے تو تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہ کہیں گے یہ تو ہم اپنی مرضی کا تو اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ تو اللہ نے بولنے پر ہمیں یعنی وہ ان کے بھی کوئی ریموٹ کنٹرول ہے وہ بٹن دب جائے گا تو یہ بھی بولنا شروع ہو جائیں گے ابھی وہ ان کی بولی ہمیں سمجھ نہیں آتی تب آنے لگے گی تو اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں گے وَهُوَ خَلَقَكُمْ اب وہ ان کی جلدیں ان سے کہیں گی کہ اس اللہ ہی نے تو تمہیں پیدا کیا اول مرۃ پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے یہ ہوا خلقکم کا مطلب اس جلدوں کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور یہ کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ بھی کہ وہ جلدیں ان پر گواہی دیں گی اور اس اللہ نے جن کو ان کو بولنے پر مجبور کیا اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اس کے بعد یہ کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب تمہیں لوٹ کے اس کے پاس جانا بھی ہوگا وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم اور تم ان سے کوئی ستر نہیں کرتے تھے ستر پردہ اوٹ کر کے کوئی کام کرنا نا جب ہم نے چوری کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتے ہم نے کوئی اور بری حرکت کرنی ہے تو چھپ کے کرتے ہیں تو تم اپنی شرم جو بھی اپنا جو جلدیں ہیں یا اپنے آنکھیں ہیں یا کان ہیں ان سے تو پوشیدہ رہ کے کوئی کام نہیں کرتے تھے اور کرنا بھی چاہو تو کر سکتے بھی نہیں تھے اپنی ہی جلد سے اپنے ہی جسم سے پوشیدہ رہا کیسے جائے گا تو تم ان سے پوشیدہ رہ کے کام نہیں کرتے تھے ان یشهد اور تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ تمہارے بارے میں گواہی دے دیں گے یہ جاسوس ہیں اللہ کے جو تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہ بنیں گی وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اب یہ بہت اہم بات آ رہی ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ بہت سی باتیں جانتا ہی نہیں اللہ بھی نہیں جانتا کہ جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال کی اکثریت اللہ نہیں جانتا یہ باقاعدہ ایک دنیا میں ایک تصور ان قوموں میں رہا ہے کہ جو قومیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور وہاں سے یہ کہیں نہ کہیں لیک ہو کے جیسے سیم نہیں آ جاتی گھر میں تو اس طرح سیم کر کے تو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے بعض مسلمان دانشور بھی اس طرح کے گزرے ہیں کہ جن کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف بڑے بڑے حقائق جانتا ہے باریک باتیں نہیں جانتا ہے تفصیلی باتیں نہیں جانتا ہے تو یہ کچھ لوگوں کا خیال رہا اور آج بھی وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اس طرح کا خیال ہے تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ موٹی موٹی باتیں جو جانتا ہے باریکیوں سے واقف نہیں ہے تو یہ ایک تو یہ اس تصور کی نفی کر دی دوسرا بتایا کہ انسان کی بدعمالی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے تو تبھی انسان برے کردار کی طرف جاتا ہے تو فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے کیا اپنے رب کے بارے میں جس نے تمہیں برباد کر دیا اگر تم یہ یقین رکھتے جو میں کر رہا ہوں ایک دن میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء جس دن ہر جان اپنے سامنے پائے گی جو عمل اس نے کیا نیک یا جو عمل اس نے کیا برا بالکل محضرن حاضر اس کے سامنے ہو جائے گا یا جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ کاف میں کہ جب وہ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا تو جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے تو یہ اگر یقین ہو تو ہر کام کرنے سے پہلے بندہ سوچے کہ میں نے اللہ کے سامنے اس کام کی کیا جسٹیفیکیشن دینی ہے لیکن اس میں اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کدھر نوٹ کرے گا تو یہ تو اللہ کے کمپیوٹر میں آئیں گی ہی نہیں تو ڈیٹا بہت ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائیں گی
تو بڑی بڑی باتیں اللہ یاد رکھے، پھر آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جری ہوتا چلا جائے گا، بہادر بنتا چلا جائے گا، وہی اسے برباد کرنے کا باعث بن جائیں گے۔ تو ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، تو تم ہو گئے نا خسارہ پانے والے، برباد ہونے والے، تباہ ہونے والے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو اب اگر جھیل سکو، صبر کر سکو تو نہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی اسی ادھر ہی تم نے رہنا۔ اچھا نہیں جھیل سکتے تو چیخو چلاؤ، رہنا ادھر ہی ہے، چیخنے چلانے سے اگر اس کی تپش میں کوئی کمی ہوتی ہے تو زور لگاؤ۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ منانا چاہیں، کوئی منت سماجت کر کے، کوئی پاؤں پڑ کے جیسے ہوتا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے فیصلہ تو آپ نے قانون کے مطابق ٹھیک دے دیا لیکن میرے حالات پر کوئی مہربانی کیجئے، تو اگر وہ منانا چاہیں تو وہاں کوئی منانا بھی کام نہیں آئے گا۔ ویسے یہ جو لفظ ہے نا، کوئی یہ جو منانے والی بات، یہ اس طرح یوں سمجھ لیجئے جیسے ہماری کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہو گیا تو پھر آپ نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، تو وہاں نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے ان پر لگا دیے، مقرر کر دیے، قَيَّضْنَا تعینات کر دیے، چمٹا دیے کہہ لیجئے ان کے ساتھ، قرناء، ایسے یہ قرناء قرین کی جمع ہے، قرناء لگا دیے ان پر، فزینوا لہم، تو ان قرآناء نے ان کے لیے مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، وحق علیہم القول ان پر بات ثابت ہو گئی۔ اچھا یہ سامنے اور پیچھے یعنی ان کا ماضی بھی خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھا اور ان کا مستقبل، روشن مستقبل، سبز باغ دکھائے، یہ قرآناء کا کام ہے۔ یعنی جو کام آپ نے کیا اس پر آپ کی تعریف، جناب کیا کہنے، آپ نے کیا کام کیا، اور آگے کے لیے سبز باغ کے یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم یوں کریں گے، اس طرح چلیں گے۔ اب یہ قرآناء کون ہیں؟ یہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انس بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوں میں سے وہ جو خیال میں آتے ہیں نا، جو وسوسہ اندازی کرنا، یہ تو ثابت ہے نا کہ جن وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ والی بات تو ایک تو یہ ہے کہ وہ وسوسوں کے ذریعے سے جنوں نے وہ چیزیں مزین کر کے اور ڈیکوریٹ کر کے پیش کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو انسان لگ گئے، جو آپ کو جناب فرض کریں آج کل کے دور کو اگر سامنے رکھیں، پرانے وقتوں میں تو اور طرح سے ہوتا تھا، وہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی میں جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کا دل لبھاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بات بڑی اچھی کی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہو جاتے ہیں، خوش آمدی، چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، بڑے خوبصورت دل نشیں پیرائے میں بات سامنے لے کے آنے والے، تو یہ انسان کو شیشے میں اتارنے کے فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ پر ایسا بندہ مسلط ہو گیا تو گویا یہ پھر وہ ایک ایسا کرین ہے جو آپ کو جدھر دائیں بائیں لے کے جائیں۔ اس بندے کی اگر کوئی جنوں کے ساتھ رابطہ بھی ہو، وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو پھر تو اب یہ سونے کے اوپر سہاگا ہو گیا، یہ تو دو طرفہ، یعنی تو یہ جو قرآناء ہیں یہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب آ جائیں موجودہ دور پر۔ موجودہ دور تو چونکہ ادارہ جاتی دور ہے، ہر شے جو پہلے انفرادی طور پہ ہوتی تھی اب اداروں کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ ذرا اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کوئی بھی کمپنی ہے جو پروڈکٹ بناتی ہے، اس نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اس کے لیے اس کا ایک پورا مارکیٹنگ کا شعبہ ہوگا، وہ مارکیٹنگ کے لیے کیا کیا ٹیکٹس استعمال کرے گی، ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کیا کچھ کرے گی، وہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی چیز اٹریکٹیو بنا کر اس کے سامنے لے کے آنا۔ یہ ایک درجے کی میں نے بات سمجھانے کے لیے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ایک ایسی کمپنی کا تصور کیجئے جس نے کوئی چیزیں نہیں، اشیاء نہیں بنائی ہیں، اس کے پاس آئیڈیاز ہیں، وہ ان آئیڈیاز کو بیچنا چاہتی ہے، تو اب وہ جس لیول کی پریزنٹیشنز دیں گی نا، یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد جو یہ ٹینک ہوتے ہیں نا، یہ قرآناء ہی ہوتے ہیں، یہ پالیسی میکنگ کا سارا کام تو یہ کر کے دیتے ہیں نا آپ کو، اور جو ان کی اصل سکل کیا ہوتی ہے، پریزنٹیشن کی سکل ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سارا ماضی کا ڈیٹا اور ابھی کا ڈیٹا لے کے وہ سارا فگرز لا کے تو پھر آپ کے سامنے ایک پورا چارٹ بنا کے اور اس کو ایک خاص ترتیب سے لا کے، تو اس کے بعد بش صاحب کو وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جو اس طرح کی پریزنٹیشن میں سامنے آئے گا،
اور تمام طاقتور حلقوں کے ارد گرد یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پھر ان پر ہم قرآن مسلط کر دیتے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وہ جو کرتوت کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ انہیں مزین کر کے پیش کرتے ہیں. اس میں صاحب بڑا فائدہ ہے, آپ دیکھیں تو صحیح نا. ان کی کمپنی کا فائدہ ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ اصلاً کام کر رہے ہوتے ہیں. صاحب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ. بہرحال اس میں پھر اصل مسئلہ شیطانوں کے ایجنڈے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گمراہ کریں صراط مستقیم. اب اس کو میں لے کے آ جائیں, ایک جماعت ہے جو حق کے لیے کام کر رہی ہے, ان کے کچھ بڑوں پر کوئی اس طرح کے قرآن مسلط ہو جائیں تو پھر وہ جو ان کی مت ماریں گے, وہ جو پریزنٹیشنیں اور رپورٹیں لے کے آئیں گے اور جو فگرز اینڈ فیکٹس پیش کریں گے ان کے سامنے اور ان سے غلط ڈیسیژن لیں گے, اور یہ کوئی ایسی سینٹرلائز نظام جن جماعتوں کا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں اس طرح کے قرآن سے. تو ان پر وہ دفعہ لاگو ہو جاتی ہے. فی امم, تو وہ بھی برباد ہونے والی امتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. قد خلت من قبلہم من الجن والانس, جیسے پہلے بہت سی امتیں برباد ہوئیں. تو اصل میں یہ اہمیت ہے کسی بھی معاشرے کے سٹرکچر کی, کہ معاشرہ ہے, اس معاشرے کا ایک سٹرکچر ہے اور لوگ اس سٹرکچر کے اندر بندھے ہوتے ہیں, اس سے باہر نہیں ہوتے. وہ سٹرکچر بنانے والوں پر اگر یہ قرآن مسلط ہو جائیں تو پورا سٹرکچر ہی غلط رخ پہ پڑ جائے گا. تو جب کسی قوم کا وہ سٹرکچر غلط رخ پہ پڑ جاتا ہے تو وہ قوم پھر ہلاکت سے دوچار, جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا, جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا, جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی, اللہ کہ اب اگر ان کو ایک گھر بھی تو نے چھوڑ دیا نا تو یہ لا یلد الا فاجرن کفارا. ان کا سٹرکچر اتنا غلط ہو گیا ہے کہ ان کے گھروں میں اب فاجر اور کفار ہی پیدا ہوں گے, ناشکرے ہی پیدا ہوں گے. اس سٹرکچر کے اندر کوئی سیدھا بندہ نہیں آ سکتا. اچھا, یہ میں نے جو یہاں تک آپ کو پہنچایا, تو اب میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں. یہ ضیاء الحق صاحب کا کوٹ ہے اپنے ملک کے بارے میں. ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب لے آؤ مسٹر کلین, لا کے اس آوے میں تنو نکلے گا تو سیاہ کالا. تو جب آپ کا سٹرکچر گڑبڑ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس میں لا یلد الا فاجرن کفارا, اور یہ کوئلوں کے دلالی کا کام. اچھے بلا آدمی بھی جب اس سٹرکچر کا حصہ بنے گا تو گندا ہو کے ہی نکلے گا. تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ پھر سارا جو جہاز ہے اس کو ڈبونا پڑتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. انہم کانوا خاسرین, یہ نقصان اٹھانے والے لوگ تھے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے, لا تسمعوا لہذا القرآن, مت سنو یہ قرآن. اب دیکھیے اس سٹرکچر کے اندر اگر کوئی چینج آ سکتی ہے تو وہ صرف قرآن کے ذریعے سے آ سکتی ہے. لہذا اس سٹرکچر میں جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں وہ کہیں گے یہ سب سے بڑا شر کا آلہ ہے, یہ نصاب میں کدھر آ گیا بھائی, کڈو, اور یہ اس کی طرف لوگ نہ آئیں. ہاں, اصول ثواب اس کی آیتیں پڑھو, سمجھو نہیں, اور مردوں کو بخشاؤ. آپ کے ابا جی کا رتبہ جنت میں بہت بلند ہو جائے گا. یہ کام کرو, 100 قرآن روز پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو تو. بچے بٹھاؤ, ان کو دو کھانے اور ان سے پڑھواؤ, 100 پہنچاؤ آگے, ابا جی اوپر جائیں. لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنا, نہیں, یہ تو ہمارے سٹرکچر کے لیے نقصان دہ, خطر ہے. یہ اشرار بن جاتا ہے, بندہ شریر ہو جاتا ہے, یہ پڑھ گستاخ ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. ہر لیول پہ ایک بات آئے گی نا, کسی کی نظر میں وہ جو ہے وہ شریر ہو جاتا ہے, کسی کی نظر میں گستاخ ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے دور رکھو. تو وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہیں سننا. والغوا فیہ, بلکہ جب یہ پڑھا جائے تو شور مچا دو, ہوٹنگ کرو. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب رہو, تمہارا یہ سٹرکچر بچ جائے. یہ قرآن اسے توڑ پھوڑ دے گا. اس کی جگہ وہ جو فرعون نے کہا تھا نا کہ موسیٰ ہمارا یہ نظام تلپٹ کر دے گا, تو اس قرآن سے بچو, دور رہو, بلکہ اس کے مقابلے میں شور پیدا کرو. اب میں یہ یہاں پہ بات کہنے کی جسارت کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی قرآن کی حقیقی دعوت اٹھے گی اس کو کیسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ان ایڈریسڈ. تو اگر کبھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حق بات کی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سمیع اللہ کو چیک کرنے کے لیے کوئی 2 ڈیفینڈر اس کے اوپر نہ لگائے جائیں؟ ہم تو جانتے ہیں وہ ڈیفینڈر کون تھے, لیکن لوگ ہو سکتے ہیں انہیں علامے سمجھتے ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال لگائے جائیں گے تاکہ یہ لوگ اس قرآن کی دعوت کی طرف نہ آئیں, انہیں پھانسو, ادھر پھانسو. کبھی اگر مولانا مودودی صاحب نے کبھی دعوت دی تھی اس قرآن کی طرف
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تعبیر کی غلطی بتانے والا نہ آئے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، انہیں الٹا گھماؤ، الہاد کی طرف لے کے آؤ، انہیں مطمئن رکھو جس پر کہ وہ ہیں، اور خوبصورت قول، عمدہ انداز، بہترین اخلاق، اس کے ساتھ یہ کام کرو۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ان کافروں کو ہم سخت ترین عذاب دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو لازماً بدلہ دیں گے ان کے ان برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے، برا ترین بدلہ دیں گے۔ یہ سارا کام مکے میں ہوا، یہ آیات تو ان کے لیے ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام اب نہیں ہوتا۔ اب اس عذاب کی آج کیا صورت ہوگی اور کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ حساب کرنا خوب، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن میں اس رخ کی بتا رہا ہوں کہ اگر جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آج بھی ہوتا ہے، اور وہاں چونکہ حجت اللہ کے نبی کے ذریعے سے قائم ہو رہی تھی، لہذا سزا بھی پھر اتنی بڑی ہے جس کا ذکر ہو گیا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہی بدلہ ہے اللہ کے ان دشمنوں کا آگ، لہم فیہا دار الخلد، وہاں انہیں رہنا ہے ہمیشہ، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، اس کے منکر ہوئے، اور منکر ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے ان کا فیوز ہی نکال دیا، ان کا کانٹا ہی نکال دیا، ان کی ایسی تعبیر کی کہ وہ بے مقصد ہو کے رہ گئی۔ اب وہ ہمارے جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت کی جو آیات ہیں جو ہم پڑھ آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک جگہ سورہ توبہ میں پڑھا ہے، دو جگہ آگے پڑھیں گے سورہ فتح میں اور سورہ صف میں۔ تو اس میں جو ہے نا اس کی بڑے آسانی سے سارا ڈنک نکال دیا غامدی صاحب نے کہ دیکھیں جی اس میں یہ اللہ کے رسول کا مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے، ہمیں کوئی حکم تو نہیں دیا گیا ہے۔ بات تو صحیح ہے، ہمیں تو کوئی حکم نہیں دیا گیا، لیکن سوچنے کی بات ہے رسول کا ایک مقصد ہے، وہ دین قائم کرنا چاہتا ہے، اکیلے کرے گا موسیٰ علیہ السلام کی طرح؟ اگر صحابہ ان کا ساتھ ہیں، صحابہ کو بھی تو حکم نہیں دیا گیا تھا اس میں، تو پھر صحابہ نے ساتھ دیا ہے تو تب جا کے وہ دین قائم ہوا ہے، اور رسول بھیجے گئے ہیں ساری دنیا کے لیے، جب تک کل دنیا پہ وہ قائم نہیں ہوتا تو تب تک امتی نہیں اٹھیں گے، تو پھر فرشتے قائم کرنے کے لیے آئیں گے، اسے آسمان سے فوج آئے گی اسے قائم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی سوچے، قرآن مجید پر ذرا توجہ دے کے پڑھے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ سوال یہ جہاد کائے کو کریں؟ یہاں کانٹیکس کیا ہے؟ نظم قرآن کیا کہتا ہے؟ ربط کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو مقصد بعثت محمد رسول اللہ کو دے کے بھیجا گیا ہے، اس مقصد کے لیے اپنے مال، تن، من، دھن لگاؤ گے تو محمد کے سچے امتی شمار ہوگے اور نجات پاؤ گے۔ اور سورت کا اختتام کس بات پہ کیا؟ کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں سے کہا، جیسے انہوں نے کہا تھا اے مسلمانوں ایسے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ مددگار کیسے بنے؟ اللہ کے مددگار کیسے بنیں گے؟ اللہ کے نبی کے مددگار بن کے تو اللہ کے مددگار ہوں گے نا۔ تو اس اعتبار سے بات سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آیت کو لیا، اور جو بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے انہوں نے دنیا بنانی ہے، ان کو آپ نے پکڑا دیا کہ اس میں حکم نہیں ہے، وہ تو خوش ہو کے چلے گئے، وہ تو اس بہانے کی تلاش میں آپ کے پاس تشریف لائے تھے، ان کے لیے آپ نے آسانی کر دی، لیکن اپنی قبر کو کتنا گندا کر لیا ہے۔ وہ تو چاہتے تھے آپ نہ بتاتے، وہ کوئی کسی اور سے یہ سن کے چلے جاتے، آپ بتانے والے نہ ہوتے تو ان کو شیطان خود وہی کر دیتا کہ اس کا یہ مطلب لے لو۔ لیکن یہ کہ اور انہوں نے ادھر ہی جانا تھا جدھر انہوں نے جانا تھا، وہ ادھر آنے والے نہیں تھے، آپ کسی کا رستہ نہیں روک سکتے۔ جیسے ہم نے پچھلی ایک سورت میں پڑھا نا، سورہ صاد میں پڑھا ہے شاید، کہ یہ نبی اللہ کے ہاتھ سے کسی کو چھین کے نہیں لے جا سکتے، اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ آپ نے اپنے لیے تو بہت بڑی گندگی پیدا کر لی۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ اس دور میں وہ کوششیں نہیں ہو رہی قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، قرآن کے نام پر تحریک کھڑی ہو جائے گی، تدبر قرآن کے نام پہ کام شروع ہو جائے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ قرآن جیسے افراد تیار کرنا چاہتا ہے، جن مقاصد کے لیے ان کو سرگرم کرنا چاہتا ہے، ان سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔
تو یہ در حقیقت اللہ کی آیات کے انکار کے مترادف، تکذیب کے مترادف بات ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ذرا دکھا تو ان کی شکلیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب پھر وہ کنیکشن دیکھیے، وہ قرانا، وہ گمراہ کرنے والے کرین، جو سمجھتے ہیں آپ کے بڑا ماسٹر پیس ان کا ہے جو آپ کے سامنے ابھی آیا ہے، کیونکہ آپ کے دل کی آواز کے مطابق ہے۔ تو ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں کا یہ مشترکہ پروجیکٹ ہے، یہ اکیلے انسان کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ کے پیچھے فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، تو ان کے جو مقابل جو بیانیہ آتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو، اس کے پیچھے بھی جنات کی اور شیطانوں کی وہی شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ وہ کاؤنٹر نیریٹو لانے والے ذرا دکھا تو صحیح نا ایک دفعہ ان کی شکلیں تو ہم دیکھیں۔ آگے سنیے غصہ کتنا ہوگا ان پر، آج جن کے ماسٹر پیسوں کے جو ہے نا ڈنکے بجاتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے ذرا نیچے رکھیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ نچلوں میں ہو جائیں، یعنی اور ذلیل ہو جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، توحید، رب اللہ توحید، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، عملی تقاضا، عملی تقاضا ہم پڑھائے، توحید اللہ کو رب مانا، اب بندگی اس کی کرو۔ یہ پورا جو سورہ زمر میں ہم دیکھ لیا ہم نے، مانگو اس سے، یہ بھی استقامت کا تقاضا ہے۔ صبر کرو، غیر اللہ سے مت مانگو، اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا صبر کرو۔ تو ثم استقاموا، یہ توحید کا جس نے عملی تقاضا پورا کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ خوف علیہم، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو صرف توحید ماننے کا نام نہیں ہے، اس کے بعد استقامت، اس کا عملی تقاضا، اور وہ دو ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے اولیاء ہیں، تم ہمارے اولیاء ہو، ہم تمہارے اولیاء ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اولیاء ہونے کا مطلب کیا؟ پچھلی صورت میں پڑھا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، رسولوں کی بھی کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور آخرت میں تمہارے لیے ہوگا جو تم چاہو گے، جو تمہارے جی انفسکم، تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ایک بخشنے والی مہربان ہستی کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ اگلی بات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ بڑھیا بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف پکارا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ توحید کے ساتھ اس کا تعلق کیا؟ میں نے اللہ کو مان لیا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی نہ مان رہا ہو اور میں اسے نہ بتاؤں، کم از کم بتانا تو میری یوں سمجھیے فطری تقاضا ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اور اس کو اگر آپ اس طرح نہیں سمجھ پا رہے نا، تو میں ایک روایت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ کہ ایک صاحب اللہ کے بندے، اللہ کو پر ایمان رکھنے والے، توحید کے ابتدائی تقاضے پورے کرنے والے، اور اس درجے میں پورے کرنے والے کہ معصیت کے نزدیک نہ پھٹکنے والے۔ یہ ایک طویل روایت ہے، حضرت جبریل فرماتے ہیں حضور کو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ فلانی فلانی بستی ان لوگوں کے اوپر الٹ دو، لوگ گناہ گار ہیں تو وہ بستی یعنی ہلاک ہونے کے قابل ہے، ختم کر دو، سب کو مار دو۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ، ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں، یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ بندہ بشر، اولاد آدم، جبریل گواہی دے رہے ہوں کہ اس نے آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا، اس سے زیادہ توحید کا عملی تقاضا کس نے پورا کیا ہوگا؟ اور جبریل یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس کو بچانے کی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے نا، اللہ نے تو کہا سب کو دبا دو، تو جبریل اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بستی کو اس پر اور باقیوں پر پلٹ دو، اس کا ذکر پہلے کیا، بعد میں باقیوں کا ذکر کیا۔ وجہ اللہ خود بتا رہے ہیں، اس کا چہرہ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا۔
اب آپ سوچیں آپ اللہ والے ہیں، آپ کے گرد اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے سارے، اور آپ وہاں آرام سے بیٹھے اللہ 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 کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ مطمئن ہوں آپ کے اس ایمان سے اللہ مطمئن نہیں ہے. اللہ اپنے بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے وہ اٹھے کھڑا ہو. اور یہی وہ چیز تھی جو پچھلی صورت میں وہ جو مومن آل فرعون تھا اس کے کردار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ دکھا دیا ہمیں کہ فرعون کے دربار میں بھی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو، سچ بات کہو، تب تم میرے بندے ہو، تب تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے. تب اس صورت میں تم سے بہتر بات دنیا میں اور کسی کی بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف بلانا بھی توحید کا تقاضا ہے، صرف خود اللہ کی بندگی کرنا ہی نہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بھی اس توحید کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے. تبھی پھر درجے بھی بہت بلند ہیں، نہ کرنے کی پھر سزا بھی ہے، ملے گی، ضرور ملے گی. آپ نے مان لیا، دوسروں کو کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، اس دعوت اللہ کے بھی تقاضے ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلا تقاضا یہ ہے خود نیک عمل کرو، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو دعوت دے رہے ہو خود نہ کرتے ہو. دوسرا یہ کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تکبر نہ کرو، تواضع اور انکسار ہو، میں بھی مسلمان ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور مجھے پر لگے ہیں، میں زیادہ نیک ہوں، نہ عام آدمی ہوں. اچھا، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی اپنا تشخص نہ بناؤ. یہ ہو جاتا ہے نا، یہ کچھ خاص قسم کی ٹوپیاں تو یہ تو وہ تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ فلانی جماعت کا ہے. یہ اپنا علیحدہ جداگانہ تشخص بنانا در حقیقت وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کے عمل کے خلاف ہے. عام بندہ بن کے رہو. اور اسی لیے وہ جو ہوتے ہیں نا خاص قسم کے اپنا پرتکلف داعین دین، وہ تو مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں بہت حیران ہوا، بڑے کافی مشہور آدمی ہیں وہ بھی، جو دین کے حوالے سے مشہور بھی. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں جو پتہ چلا وہ یہ کہ جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اسٹوڈنٹ لائف کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب انہیں کسی فنکشن میں جانا ہوتا تو باقاعدہ جا کے جیسے بیوٹی پارلر پہ تیار ہوتے ہیں نا، اس طرح تیار ہو کے تو تشریف لاتے تھے، جیسے دلہن تیار ہو کے آ رہی ہو. تو اب ان تکلفات کے ساتھ اس کا مطلب کیا؟ باقیوں سے اپنے آپ کو مختلف ظاہر کرنا اور سامنے آنا. تو جہاں وہ مذہبی پہچان علیحدہ نہ بناؤ، وہاں عام رویے بھی باقی لوگوں کے برابر رکھو. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو کوئی نرالی مخلوق سمجھنے لگو. تو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب یہ ایک اور بات، آپ حق کی دعوت لے کے اٹھیں گے تو مخالفت لازمی ہوگی. رسولوں کی ہوئی، نبیوں کی ہوئی، آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ اور مسئلہ یہاں پہ یہ پیش آتا ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے نا تو یہ صرف مخالفت ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر پھر توہین بھی ہوتی ہے، تذلیل بھی ہوتی ہے. تو اس برائی کو کے حوالے سے بتایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن. تو اس برائی کا مقابلہ یا دفاع کرو اس طور پر جو بہت اچھا ہو. یعنی بدلے میں ایسی کی تیسی نہیں پھیرنے کی بات، بلکہ یہ کہ اس جو بھی ادھر سے رد عمل آ رہا ہے اس کو بہت احسن طور پر، بہت عمدہ طریقے سے. وہ جسے کہا گیا نا کہ اگر کسی نے گالی دی ہے تو بدلے میں آپ دعا دو، کسی نے پتھر مارا ہے تو بدلے میں پھول پیش کرو. شاعری لگتی ہے لیکن بہرحال احسن تو اسی کو کہتے ہیں نا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس شخص اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام کو نہیں پا سکتے مگر وہی لوگ جو بڑے صبر والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں پہنچ سکتے یہاں وہی مگر جو بہت نصیبے والے ہوں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی شیطان کی طرف سے چرخا لگ جائے، کوئی چوک آ جائے، یعنی غصہ آ جائے بندے کو دعوت کے عمل کے دوران، تو سمجھو یہ شیطان نے مداخلت کر دی ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں سے نشانی دن اور رات ہیں. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ہے. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سجدہ نہ سورج کا کرو نہ چاند کا کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جس نے ان کو بنایا ہے. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم انہی کو پوجتے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو اگر یہ لوگ گھمنڈ کریں، تکبر کریں، یہ معقول بات تسلیم نہ کریں، تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دن اور رات. وہم لا یسامون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین دبی پڑی ہوئی ہے. فاذا انزلنا علیہا الماء،
تو جب ہم نے اس پر پانی اتارا اہتزت و ربت، وہ تازہ ہو گئی اور ابری، یعنی اس کا جو سبزہ نکل آیا۔ ان الذی احیاھا، بے شک وہ ذات کے جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں الحاد تلاش کرتے ہیں، الحاد پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھے معنی پہنانا، آیت کا ایک سیدھا معنی ہے اس کو الٹے معنی پہنا دینا۔ الحاد ہوتی ہے نا قبر، ایک ہماری یہ قبر ہے جس میں یوں سیدھی کھود کے تو اس میں ہم لاش رکھ دیتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو ٹیڑھی قبر ہوتی ہے، نیچے جا کے پھر بغلی قبر بناتے ہیں۔ الحاد یعنی ایک آیت کا سیدھا معنی ہے، آپ نے اس کا ایک الٹا معنی کر دیا۔ تو وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے، ان کی دانشوری کا ہمیں پتہ ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر، جو ڈالا جائے گا آگ میں کیا وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن اور چین سے آئے گا وہ بہتر ہے۔ اے ملو ما شئتم، عمل کرو جو تم کرو، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا، قرآن کا جو ان کے پاس آیا اس کا انہوں نے کفر کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، جبکہ یہ قرآن مجید ایک بہت عزیز، بہت زبردست، بہت یوں سمجھے ایک قیمتی کتاب ہے، وہ نادر کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتا اس پر باطل، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ لوگ اس کی آیات میں جو ٹیڑھ تلاش کرتے وہ زیادہ دیر چلتا نہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، اگر یہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ حضور کے مقصد بعثت تو بیان ہوا ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن اس میں ہمیں حکم کوئی نہیں دیا گیا، تو 2 آیتیں آگے پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس کتاب پر باطل دائیں یا بائیں سے، آگے یا پیچھے سے نہیں حملہ آور ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری گئی ہے ایک بہت ہی حکمتوں والے اور تعریف کیے ہوئے ذات کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا ہے، بڑی سخت سزا بھی دیتا ہے۔ تو جب ان کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس کو کوئی عجمی زبان کا قرآن بناتے، یعنی اس کو کسی اور زبان میں اتارتے، یہ معجزہ تو ہو جاتا، پھر یہ تو لگتا کہ جی وہ واقعی ایک عرب بندہ جو ہے وہ انگریزی میں بات کر رہا ہے، جس نے کبھی انگریزی پڑھی نہیں، تو معجزہ تو بن جاتا۔ لیکن اس کے بعد ان کا ایک اعتراض آتا، لقالو، یہ لازماً کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات کھولی کیوں نہیں گی؟ بھئی کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اعجمی و عربی، بھلا اوپری زبان کوئی عربی انگریزی، جبکہ ہم عرب، ہمیں تو زبان یار من عربی و من عربی نمی دانم والی صورت بن جائے گی، وہ فارسی۔ قل هو للذین آمنوا، کیا ہے بلکہ ترکی ہے میرے خیال ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کوئی اس طرح کا محاورہ ہے، ایسا ہی ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، ان کو اس کی سمجھ بھی آتی ہے، اور وہ ان کے جو بھی اشکالات ہیں یا جو بھی انسان کے قلبی جو بھی ایک اس کے اوپر کچھ اثرات ہوں، ان کے لیے یہ شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کی تو کانوں پہ ثقل ہے، بوجھ ہے، انہیں سنائی نہیں دیتا۔ وہو علیہم عمی، اور یہ ان کے اوپر اندھاپا ہے، یعنی کوئی آپ پر بہت تیز لائٹ جب آپ پر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تو یہ ان کی سمجھ کو بالکل ہی یعنی یہ اندھیرے میں لے جاتا ہے، ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، اس کی آیات اس طرح ان کے اوپر بجلی بن کے اور کڑک بن کر گرتی ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پکارے جا رہے ہیں بہت دور سے، یعنی ان کو یوں دور کی جیسے آواز آ رہی ہو نا، سمجھ نہیں آتی کہ آواز کیا ہے، اس طرح کی ان کی کیفیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی تورات، اور پھر اس میں ظاہر اہل تورات ہی نے اس میں اختلاف کیا، اس میں نئی راہیں انہوں نے تلاش لی۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے وہ اگلی صورت میں وجہ آ جائے گی سامنے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے، کہ جب دنیا کی محبت گر کر جاتی ہے دل میں
تو جو اللہ نے جو لائن آف ایکشن دیا ہوتا ہے اس پہ بندہ نہیں چل سکتا، تو پھر اس سے ٹیڑھی آڑی ترچھی رستے نکال لیتا ہے اور پھر وہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکتا کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلے سے طے شدہ بات ہے یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے در حقیقت کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک عمر مقرر کی ہوئی ہے، جیسے ہر فرد کی ایک عمر ہے، کوئی وہ گناہ کرے یا ثواب کرے اپنی عمر سے پہلے نہ مرتا ہے نہ اپنی عمر سے بڑھتا ہے، اپنی عمر پہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح ہر امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اب اگر وہ امت نیک ہو یا بد ہو، اس وقت سے پہلے اس کی اس حیثیت کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتا۔ تو اگر وہ وقت پہلے سے طے نہ ہوتا ان کا تو ان کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ وقت ہے در حقیقت ویسے تو جب کسی رسول کا انکار کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ امت باقی نہیں بچتی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد اس امت کے باقی رہنے کا جواز ختم ہو چکا تھا، یعنی کس کا؟ یہود کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤخر کر دیا کہ بعد والی جو امت آنی ہے اس کو ختم نہیں کرنا تھا، لیکن وہ گناہ کرے گی تو اس کو تھوڑی بہت ٹھکائی تو کرانی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو باقی رکھا ہوا ہے، یعنی ہماری مرمت کے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کا خاتمہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انہوں نے انکار کیا تھا، انہی کی نگاہوں کے سامنے وہ سارے کے سارے، بلکہ ان کے ہاتھوں وہ سب ہلاک ہوں گے، اور یہودیت بالکل ختم ہو جائے گی دنیا سے۔ تو یہ ان کا اجل مسمى ہے، اس لیے اللہ نے انہیں ابھی مؤخر کر دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کے بارے میں، اب اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ تورات کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، اطمینان نہیں لینے دیتا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اپنے بھلے کو کرے گا، اپنے فائدے کو کرے گا، اس کا کوئی نقصان یا اس کا جو ہے نا کوئی فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برائی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا وبال اس پر پڑے گا، اس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک تیرا رب اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ ناراض ہو کے تو وہ جو ہے نا رد عمل میں زیادہ سزا دے، جو بنتی ہے اتنی ہی دے گا۔ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کی طرف لوٹتا ہے الساعہ کا علم، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو کسی اور سے آپ اسے معلوم نہیں کر سکتے، یہ اسی کے پاس ہے، اسی کو معلوم ہے کہ قیامت کب ہونی ہے، اور ظاہر ہے اس سے پوچھنے کا یارہ کسے ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور جہاں اور نہیں نکلتے کوئی تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، یعنی ہر جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر پہلے وہ کھلتا ہے، پھر اس میں وہ پولینیشن ہوتی ہے، پھر پھل لگتا ہے، تو پھل گویا اپنے پھول کے غلاف سے نکلا ہے، تو کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثیٰ، اور نہ بوجھ اٹھانے والی کوئی مادہ بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی جو بھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ولا تضع، نہ وہ جنتی ہے اسے، الا بعلمہ، مگر سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، یہ تفصیل کیوں بتائی؟ اس سورہ مبارکہ میں بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تفصیلی معلومات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موٹی موٹی باتیں جانتا ہے، تفصیلی باتیں نہیں جانتا، اس کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، کوئی مادہ انسان ہو یا غیر انسان، کوئی جاندار بھی، جو بھی بوجھل ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جو حاملہ ہے، یا جس نے جو جنا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو پکارے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے ہم نے کہہ دیا نا، ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا ہمارے شریک کہاں ہیں، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، وہ گم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ پکارا کرتے تھے ان سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ، وہ سمجھ جائیں گے، یقین ہو جائے گا انہیں کہ اب ان کی گلو خلاصی نہیں ہے، اب وہ بچ نہیں سکتے یہاں سے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، انسان اچھی چیزیں مانگنے سے نہیں تھکتا، مانگتا رہتا ہے اور مانگتا ہے، یہ دے دے وہ دے دے، تو خیر کی دعا کرتا ہی رہتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہم دیتے رہتے ہیں، اس کی دنیا جو اچھی گزر رہی ہوتی ہے اور خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، کبھی ہم اگر اسے کوئی تکلیف پہنچا دیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے،
فیعوس قنوط، وہ بالکل مایوس ہو کے، نا امید ہو کے، آس توڑ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے اس سے پہلے اس نے زندگی میں کوئی جو ہے کسی نے اس پر کوئی مہربانیاں کی ہی نہیں، عنایات ہی نہیں کی، یعنی اس اللہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے جس نے اس کو بغیر دعاؤں کے بھی سارا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اس کے بعد اگر ہم اسے کسی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے کہ جو اسے پہنچی ہو، جو دکھ پہنچا تھا، اس کے بعد پھر اچھے دن آ جائیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ میرے لیے ہے کیا؟ یعنی میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، یہ شے بنی میرا حق ہے کہ یہ مجھے ملے۔ یعنی پھر یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ ذرا ہم سوچیں نا، تو یہ کیا بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے؟ ہمیں اپنی آنکھوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ آنکھیں دیتا ہی ہے نا، اس کو بھی دی ہے، اس کو بھی دی ہے، اس کو بھی دی ہے، مجھے بھی دے دی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ یہ ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم جنرلائز کر لیتے ہیں، باقیوں کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو کیا احسان کی بات ہے؟ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ وہ جو بعض مثالیں دے کے لوگوں نے سمجھایا نا، کہ وہ ایک جو شاید شیخ سعدی تھے یا کوئی اسی طرح کوئی جو سفر پہ تھے، تو ان کے سفر کرتے کرتے ان کی جوتی پھٹ گئی، اور وسائل نہیں تھے کہ نئی جوتی لیتے، تو ننگے پاؤں ہی چل پڑے۔ تو کہیں آگے لوگوں کو کہیں دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ، لوگوں کے پاس تو اتنے وسائل ہیں، ہمارے لیے جوتی بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ اگلی منزل پر جب کنویں پہ پہنچے تو وہاں ایک شخص دیکھا جس کے ٹانگیں ہی کٹی ہوئی تھیں، تو چیخ ماری ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے۔ اب پہلے خیال نہیں آیا کہ مجھے اللہ نے پاؤں دیے، پاؤں بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ کہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر چھن جائے تو پھر بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر مل جائے اس کو بھی کوئی احسان نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے پاس بھی ہے تو کیا فرق پڑ گیا۔ اور پھر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہاذا لی، اس پر تو میرا حق تھا، یہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں وما، ایک دم دانشور ہو جاتے ہیں نا، جو ہی نعمتیں ملی تو ایک دم اس کی سوچ جو ہے نا اس کو پر لگ گئے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً میرے لیے وہاں بھی اس کے پاس بھلائی، بہت اچھی چیز وہاں بھی مجھے ملے گی۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت ہونی ہی نہیں ہے، اگر ہو گئی تو ظاہر ہے وہاں فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو اس نے یہاں کیا فیصلہ کیا ہوا؟ مجھے اتنی خوشحالی دی ہوئی ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو وہاں بھی دے گا۔ ایک غلط نتیجہ، دنیا پر آخرت کو قیاس کر لیا۔ یہاں نعمتیں ملتی ہیں امتحان کے لیے، وہاں نعمتیں ملیں گی انعام کے طور پر۔ اگر آپ اس امتحان میں سرخرو ہو گئے تو وہاں نعمت ملے گی، اس امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو وہاں نعمت نہیں ملے گی۔ تو اس کو نہ سمجھو یہاں اگر نعمتیں ملی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں بھی نعمتیں ملیں، ان نعمتوں کی قدر کی ہوگی، حق مانا ہوگا، شکر بجا لایا ہوگا، تو پھر وہاں پہ نعمتیں ملیں گی، اور اگر یہ نہیں کیا ہوگا تو وہاں چھٹی، جیسے کہ بلکہ چھٹی کیا، سزا، اور سخت ترین سزا، دردناک اور المناک سزا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم لازماً بتا دیں گے ان کافروں کو جو وہ اعمال کیا گیا۔ کیسے قیامت نہیں ہوگی؟ ایسے موقف رکھو گے تو تمہیں جتلایا نہیں جائے گا، تمہیں پھر بتایا نہیں جائے گا، تمہاری غلط روی کا جو ہے وہ تمہیں نتیجہ سامنے نہیں لایا جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم لازماً ان کو گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے ہیں، اس کو خوشحالی دیتے ہیں، اس پر چاروں طرف سے جو ہے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، آرزا، وہ اس وقت اس کے کانوں میں ہماری بات نہیں پڑتی، ہماری طرف وہ توجہ نہیں دیتا، اعراض کرتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور کروٹ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں، وہ فیس ہی نہیں کرتا ہماری بات کو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ ذرا تھوڑا مختلف آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پہلا آدمی ایک بالکل یوں سمجھیے وہ کالا کافر تھا، یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ ذرا اس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے، یہ بالکل کالا کافر نہیں ہے۔ تو جب اس پر انعامات ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، خوب نعمتیں ہوتی ہیں، تو یہ اپنے دنیا کے دندوں میں مگن ہو جاتا ہے، بہت کم ہمیں یاد کرتا ہے۔ لیکن جب اس پہ تکلیف آتی ہے مایوس نہیں ہوتا، تکلیف میں وہ پہلے والی کی کیفیت یہ تھی، وہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا ہے، یہ مسلح پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مانگنا شروع کر۔ اب اس میں کیا جو ہے اس کے اوپر کیا تنقید کی گئی ہے کہ جب حالات اس کے اچھے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں یاد کرتا،
جب برے حالات آتے ہیں تب ہم یاد آتے ہیں، اچھے دنوں میں ہم یاد نہیں آتے. تو یہ بھی ایک اس کی کمی جو ہے وہ بھی بتا دی. لیکن پہلے اور دوسرے کا فرق ذہن میں رہے، یہ دونوں ایک آدمی نہیں ہے، یہ دو مختلف کردار ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اب بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبے تہجد بھی پڑھتا ہے، لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ. اب وہ کافروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ذرا تم سوچو، اگر یہ قرآن مجید اللہ کے پاس سے ہے، جیسا کہ ہے، لیکن ایک بات احتمالاً اس لیے کہی گئی ہے کہ ذرا بندہ سوچنے کے لیے تیار ہو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اتنی ضد میں پڑا ہو کہ اللہ کی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو. اور اصلاً ضد کس کی ہے؟ ضد اگر تم میری ضد میں آ کے، محمد رسول اللہ فرمائے میری ضد کی وجہ سے تم اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر تم سے زیادہ بڑا دور کا گمراہ کون ہوگا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، ان کے گرد و پیش میں بھی، ان کے سامنے بھی، وفی انفسہم، ان کے اندر بھی، ان کی جان میں بھی، ان کی جو ہم نے جسم بنایا اس کے اندر بھی. حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی، ان پر واضح ہو جائے گی، بالکل صاف ہو جائے گی، انہ الحق، کہ قرآن مجید سچ ہے، یہ جو بھی ہے یہ برحق کلام ہے. اور اس زمانے میں آ کے جو انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے، یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ آج جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے یہ آج سے 1500 سال پہلے تو معلوم نہیں تھا. اور اگر قرآن میں وہ بیان ہوا ہے تو یہ ضرور کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جو انسانی علم سے ماورا تھی، انسانی علم سے بالاتر تھی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کتنے ایسے لوگ جو ایمبریالوجی سے متعلق ہیں، جنہوں نے آج معلوم کیا کہ انسانی تخلیق کا رحم مادر میں پروسیس کیا ہے، جب وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا، تو وہ تو ایمان لائے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مان جاتے اس بات کو. تو ان پر کھل جائے گی یہ حقیقت، یہ قرآن برحق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ خود ہر شے کے اوپر گواہ ہے؟ کون کیا کر رہا ہے اس سب کا وہ خود گواہ ہے، اور وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہیں، انہیں اس کے بارے میں دھوکہ لگا ہوا ہے. الا انہ بکل شیء محیط، اور سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے.